बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। क्या तुम वाकई संजीदा हो? क्या वाकई तुम्हें यकीन है कि कोई भी मशीन सोच भी सकती है? मुझे अपनी बात का फौरी जवाब नहीं मिला। मैक्सन बज़ाहिर अपने हाथ में दबी लोहे की छड़ी से आतिशदान में दहकते कोयले को उलटने पलटने में डूबा हुआ था। हालांकि इस अमल से उबरने वाली आग ने भी उसकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल करवा दी थी। पिछले कई हफ्तों से मैंने उसके अंदर एक बात नोट की थी। वो किसी भी बात का जवाब देने में ताखीर करने लगा था। हाँ, वो सवाल मामूली नौयत का ही क्यों ना होता। उसे देखकर ही ख्याल उबरता कि इसकी आदत तोलने परखने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसका सबब जैसे उसके जहन में कुछ ऐसी दूसरी बातें हैं जो इसे उलझाते हों। वो कतरे खोया खोया सा लगता था। फिर उसने मेरी बात का जवाब दिया। सवाल ये है कि मशीन है क्या चीज़? मशीन की कई तारीफें की गई हैं। एक पॉपुलर डिक्शनरी के मुताबिक ये एक ऐसी कुल या औजार होती है जिनके जरिए तवानाई को मौसर बनाया जा सकता है या जिसकी मदद से मौका असर पैदा किया जा सकता है। अगर इस तरह देखें तो क्या आदमी खुद एक मशीन नहीं? और तुम ये बात तो मानोगे कि आदमी सोचता है या सोचता है कि वो सोचता है? देखो, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, मैंने कदरे रूखे लहजे में कहा, तो ये बात साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुमने जो कहा इससे तो साफ लगता है कि तुम बाल को गोल करना चाहते हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जब मैंने मशीन की बात की थी तो इससे मेरा मतलब मशीन ही था, आदमी नहीं। मैंने एक ऐसी चीज की बात की जिसे आदमी ने बनाया है और जिसे वो कंट्रोल करता है, जबकि वो खुद आदमी को कंट्रोल नहीं करती, उसने कहा और एकदम उठकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिससे इस तूफानी रात में बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। लम्हे भर बाद वो मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा बात गोल करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने डिक्शनरी में दिए हुए उसके हवाले से इसलिए बयान किए थे कि इस बहस में इससे मदद मिल सकती है। वैसे मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बासानी बराह रास्त भी दे सकता हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि एक मशीन सोच भी सकती है अपने इस काम के बारे में जिसे वो कर ही होती है। बिलाशुबा ये एक खुला जवाब था, मगर मेरे लिए बाइसे तशवीश भी था। इससे जाहिर होता था कि मैक्सन जिस तंदही और अरकरेजी से अपनी मशीन शॉप में मुतालिया और काम में लगा था, उसके खासे बुरे असरात उस पर मुरतब हो रहे थे। एक बात का मुझे इल्म था कि वो बेखाबी के मर्ज में मुब्तला है और मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो क्या इसकी वजह से इसका जहन मुतासिर हो गया है? मेरे सवाल का जो जवाब उसने दिया था इससे शुबा जरूर हुआ था, लेकिन इसकी भी जरूरत थी कि मैं दूसरे जाविये से सोचता। मैं उस वक्त नौजवान था और जवान उम्री में अमूमन नाइल्मी का गलबा आम सी बात है। मैंने इस मुतनाज़िर सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठाते हुए पूछा, और मुझे ज़रा बताओ कि वो किस चीज़ से सोचती है जबकि उसके पास दिमाग नहीं होता। इस पर उसने अपनी आदत के मुताबिक ताहीर नहीं की और अपने पसंदीदा तरीके के मुताबिक सवाल का जवाब भी सवाल की सूरत में दिया। तुम ये बताओ कि एक पौधा किसके जरिए सोचता है जबकि उसके पास दिमाग नहीं होता? पौधे भी फिलासफर क्लास के होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी उनके कुछ नताइज जानकर तुम्हें तमहीद भी ना जाऊं। ठीक है। उसने मेरे मजाक पे तवज्जो नहीं दी और बोला, तुम इनके अमल से उनकी सोच को समझ सकते हो। मैं यहाँ मामूसा की जिजारत का जिक्र नहीं करूँगा। ये वो फूल होते हैं जो अपने स्टेमन्स झुकाकर अपने बीज उन कीड़ों पर, मसलन ठोरू और शहद की मक्खियों पर डाल देते हैं जो इन पे बैठती हैं। इस तरह वो अपने से दूर मौजूद मादा फूल को बराबर बना देते हैं। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, इस पर तवज्जो दो। मैंने अपने बागीचे के खुले हिस्से में एक ऊपर चढ़ने वाली बेल बोई थी। जब वो भी सतह पर थी, मैंने वहाँ एक लकड़ी गाड़ी। उससे कोई गुज बड़ी दूरी पर उस बेल ने बिला ताखीर उधर का रुख किया था, मगर अभी वो उस तक पहुंची न थी कि मैंने लकड़ी को मजीद चंद फुट दूरी पे लगाया। बेल ने फिर उधर का रुख किया। मैंने ये हरकत कई बार की और लकड़ी को मुख्तलिफ सिमतों में गाड़ा था। बेल ने हर बार अपना रास्ता बदला और अपना रुख उसी तरफ किया। फिर जब बेल मायूस हो गई तो जमीन पर सफर करते हुए एक करीबी छोटे पेड़ पे चढ़ गई। पोकपर्स की जड़ें नमी की तलाश में बड़ी इस्तकामत का मुजाहिरा करती हैं।
ایک ماہر نباتات کا بیان ہے کہ ایک جز کو تو اس نے ایک پرانے گندے پانی کے پائپ تک میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ پھر جب پائپ نے اسے اپنا مقصد نظر نہیں ملا تو وہ ایک شگاف کے ذریعے گزر کر اپنی تلاش میں آگے بڑھتی گئی۔ وہ رکا تو میں نے پوچھا، اس سے میں کیا سمجھوں؟ تو تم نے اس کی اہمیت سمجھی ہی نہیں۔ اس سے پودے کی سوچ کا پتہ چلتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں۔ اچھا چلو یوں ہی صحیح، پھر ہم تو مشین کی بات کر رہے ہیں، پودوں کی نہیں۔ مشینیں لکڑی کی بھی بنی ہوتی ہیں اور مکمل طور پر دھات کی بھی۔ تو کیا معدنیات میں خیال موجود ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر مظہر کی طرح وہ وضاحت کرو گے، مثلاً بلوریتلی۔ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ تم اسے اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک تم تسلیم نہ کرو کہ کرسٹل بنانے والے عناصر میں ایک نو ذہانت بر تعاون بھی موجود ہوتا ہے۔ جب فوجی کتار بناتے ہیں تو تم اسے منطق، دلیل، سبب، عقلیت اور شعور وغیرہ کے نام دیتے ہو، لیکن جب بغلی آسمان کی طرف پرواز کے دوران طرح کے نمونے بناتے ہیں تو تم اسے جبلت کا نام دیتے ہو۔ جب کسی معدن کے یکساں ذرے کسی سیال میں آزادانہ حرکت کرتے ہوئے کوئی ریاضیاتی شکل کی تشکیل کرتے ہیں تو تمہارے پاس اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ تم نے اب تک کوئی ایسا نام تک ایجاد نہیں کیا جس سے تم اپنی غیر عقلی پن کو چھپا سکو۔ میکسن نہایت مدبرانہ انداز میں بول رہا تھا۔ جو ہی وہ خاموش ہوا، میرے کانوں میں ایک ایسی آواز ٹکرائی جو ملحقہ کمرے سے ابھری تھی، جسے میکسن نے مشین شاپ کا نام لے رکھا تھا۔ اس میں سوائے اس کے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آواز کچھ اس طرح تھی جیسے وہاں کسی نے میز پہ اپنا کھلا ہوا ہاتھ مارا ہو۔ میکسن نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔ اس کے چہرے پہ جنجلاہٹ ظاہر ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، عجلت میں اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے یہ آواز آئی تھی۔ مجھے یہ بات خاصی تعجب خیز لگی کہ کوئی اس کمرے میں کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا تجسس سوا ہو گیا۔ میں نے اپنے کان لگائے کہ سن سکوں۔ وہ تو خیر ہوتی کہ میں دروازے کے کھول کے پاس نہیں آیا۔ وہاں سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کچھ جدوجہد ہوتی ہو یا اٹھا پٹخ۔ فرش بھی کانپ اٹھا۔ پھر میں نے اپنی آواز سنی جیسے کوئی کانپ رہا ہو، ساتھ ہی ایک برائی ہوئی سرگوشی سنائی دی، لعنت ہو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہی دروازہ کھلا اور میکسن باہر آیا۔ آتے ہی اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچانک جانے کے لیے معذرت خواہ ہوں، اس کے اندر ایک مشین ہے۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اس کے بائیں رخسار کی سمت گوڑا جہاں 4 نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے پنجے سے کھرچا مارا ہو۔ ان خراشوں میں کون موجود تھا؟ کیا تم اس کے ناخن نہیں کترے تھے؟ مجھے یہ مزاحیہ انداز خیال نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے اسے نظر انداز کیا اور اسی کرسی پہ بیٹھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی گفتگو کو اسی جگہ سے آگے بڑھایا جہاں سے وہ اسے توڑ کر اٹھا تھا۔ میں ان لوگوں کی صف میں تمہیں نہیں رکھوں گا جنہوں نے سکھایا ہے کہ تمام مادہ جاندار ہوتے ہیں۔ ہر ذرہ زندہ ہوتا ہے، ان میں حس ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ بے شک تمہارے خیالات اور ہیں، مگر میں ان سے متفق ہوں۔ کوئی بھی شے ایسی نہیں جسے مردہ کہا جا سکے۔ یہ سب خوابیدہ اشیاء ہیں، سب زندہ ہوتی ہیں، سب میں جبلتیں ہوتی ہیں، حقیقی اور پرقوت، سب اپنے اپنے ماحول میں وہاں کی قوتوں کو محسوس کرنے والی ہوتی ہیں جہاں ان کی قوتوں سے برتر قوتیں ہوتی ہیں جن کا ان سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ مثلا آدمی جب انہیں اپنی مرضی کے مطابق کسی اوزار کی شکل میں ڈالتا ہے، یہ اشیاء اپنے خالق کی کچھ ذہانتوں اور قوتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ اسی تناسب سے یہ جتنی پیچیدہ ہوتی ہیں اور جس قدر وسیع ان کی کارکردگی ہوتی ہے۔ کبھی تم نے ہربرٹ اسپنسر کی لکھی ہوئی وہ تعریف پڑھی جو اس نے زندگی کے لیے کی تھی؟ میں نے آج سے 25 سال قبل پڑھا تھا۔ وہ چاہتا تھا تو اسے بعد میں تبدیل بھی کر سکتا تھا، مگر اس زمانے میں وہ ایسی تھی کہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل میرے خیال میں ممکن نہیں تھا۔ مجھے تو یہ نہایت ہی مکمل تعریف لگتی تھی۔ یہی نہیں، میرے خیال میں اس کی بس یہی تعریف ہو سکتی ہے ممکنہ۔ اس کا کہنا تھا کہ زندگی کے نو کے عناصر کی تبدیلیوں کے اجتماع کا نام ہے، یعنی عناصر میں ظہور ترتیب۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اسے صرف مظہر کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ تعریف وجہ کے بارے میں، اسباب کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ تعریف بس ایسی ہی ہوتی ہے، اس نے کہا جواباً۔ بقول مل کر ہمیں اسباب کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ جہاں تک کسی مظہر کا معاملہ ہے، اس کا ظہور کسی دوسرے ظہور کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ ایک کو ہم سبب کہتے ہیں اور دوسرے کو اثر۔ اگر کسی نے صرف ایک بار کسی کتے کو خرگوش کا تعاقب کرتے دیکھا ہو، اس نے کبھی پہلے نہ بعد میں کسی کتے کو دیکھا ہو نہ خرگوش کو، تو وہ یہی سمجھے گا کہ کتا دراصل خرگوش کے سبب سے ہوتا ہے۔ اس جگہ وہ ٹھہر کر مسکرایا اور مزید بولا، میں اس کتے اور خرگوش کے چکر سے بہت دور نکل گیا۔ میں دراصل بتانا چاہتا ہوں کہ انسپر نے زندگی کی جو تعریف لکھی تھی، اسی میں مشین کی کوئی کڑی شامل تھی۔ اس میں کہیں کچھ ایسا نہیں جس کا اطلاق مشین پر نہ ہو۔
مشاہدہ کرنے والی ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے اور سوچنے والا ہر ذہن سمجھ سکتا ہے کہ آدمی جب تک سرگرم رہتا ہے زندہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح مشین عمل کے دوران زندہ کہی جا سکتی ہے۔ میں نے مشینیں ایجاد کی، انہیں بناتا رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کے بعد میکسن چپ ہو کر کھوسا گیا۔ اس نے آگے کی طرف گھورنا شروع کیا۔ رات پڑ رہی تھی اور میں اب رخصت ہونے کے ارادے سے تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل اس وقت اسے اس دورے افتادہ تنہا مکان میں چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میکسن یہاں تنہا تھا، سوائے ایسی ہستی کے جسے میں نہیں جانتا تھا، لیکن جس کے بارے میں ایک بات واضح تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا دوست کسی کا نہ تھا۔ میں کرسی پہ اس کی سمت جھکا، اسے غور سے دیکھتے ہوئے میں نے ایک ہاتھ دروازے کی طرف اشارہ کیا جدھر اس کی ورک شاپ تھی اور کہا، میکس یہ تم نے کسے ادھر رکھ چھوڑا ہے؟ وہ ہنسا تو مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے کسی تاہیر کے بغیر کہا، وہاں کوئی نہیں۔ جس واقعے سے تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں نے غلطی سے اپنی ایک مشین کو ایکشن کی حالت میں چھوڑا جو کچھ نہیں کر رہی تھی۔ ادھر میں تمہارے ساتھ لمبی بحث میں چلا گیا تھا۔ تمہیں پتا ہے شعور دراصل یعنی آہنگ کی مخلوق ہوتا ہے۔ چھوڑو یہ باتیں، میں نے کہا اور اٹھتے ہوئے اپنے اوور کوٹ کو بھی اٹھا لیا۔ بھئی میں اب چلوں گا۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، البتہ تم ذرا اپنی مشین کو دستانے پہنا کے رکھا کرو تاکہ اسے بند کرنے میں تم کھرونچوں سے بچ سکو۔ پھر میں نے اپنے جملوں کے اثرات اس کے چہرے پہ دیکھے بغیر قدم اٹھائے اور گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، اندھیرا بہت گہرا تھا۔ ایک پہاڑی کی چوٹی کے ادھر آسمان پر جدھر میں چل رہا تھا میں نے شہری روشنیوں کا خالہ دیکھا۔ میرے سامنے کیچڑ آلود ناہموار سا راستہ تھا۔ میرے اوپر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک کھڑکی کے جو کہ روشن تھی اور میکسن کے مکان کی تھی۔ یہ روشن تھی اور مجھے خاصی پر اسرار نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پہ کوئی پردہ نہیں اور یہ کھڑکی اس کی ورک شاپ کی تھی۔ شاید میرے نکلنے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر اس میں چلا گیا تھا تاکہ اپنے مطالعے اور کام کو آگے بڑھا سکے جو میری آمد سے التوا میں چلا گیا تھا۔ جو باتیں اس نے مجھے سمجھانے کے لیے کی تھی وہ نہ صرف مجھ خاصی ضبط آمیز لگی بلکہ اس میں ہنسنے ہنسانے کا سامان بھی نظر آیا تھا۔ مشین کے شعور اور آہن کے صاحب اولاد ہونے کی باتیں کچھ ایسی تھی۔ پھر میرے انداز فکر ایک اور ابری اور مجھے ان باتوں کا تعلق میکسن کی زندگی کے کسی المیے پہ جڑا محسوس ہو رہا تھا، شاید اس کے مقدر سے، حالانکہ میں اس کی کسی بات سے اب اس کے دماغ کی کسی خرابی سے وابستہ نہیں رہا تھا۔ خواہ اس کا خیال کیسا بھی رہا ہو، اس نے ساری گفتگو نہایت ہی دلیل انداز میں کی تھی۔ بار بار اس کی ایک بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی، شعور دراصل ردم کی مخلوق ہے۔ یہ ایک برہنہ سائبان تھا مگر مجھے اب بڑا پرکشش سا لگ رہا تھا۔ یہ میرے ذہن میں ابھرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ہر بار جیسے اس کی مقویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے اندر پھیل سا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے اس میں کوئی نقطہ ہے جو پورے ایک فلسفے کو جنم دے سکتا ہے۔ اگر شعور روم کی پیداوار تھا تو پھر سبھی اشیاء کو باشعور کہنا پڑتا، کیونکہ ان سب میں موشن موجود ہوتا ہے اور جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں روم یا آہنگ بھی ہوتا ہے۔ میں نے سوچا پتہ نہیں میکسن کو اس کا علم بھی ہے کہ اس کے خیال میں کتنی وسعت پائی جاتی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اسے یہ بات موقع پہ سوجی تھی یا ایک طویل مشاہدے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا۔ یہ عقیدہ میرے لیے نیا تھا۔ میکسن نے جتنا زور خدف کیا تھا اس سے مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا تھا، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک روشنی میں آ گیا ہوں۔ ان کے ایک نئے احساس سے مجھے مسرت محسوس ہو رہی تھی اور مجھے یہ عقل کے لیے ایک فخر کی بات لگ رہی تھی۔ میرے پیر جیسے زمین سے مل ہی نہ رہے تھے، لگتا تھا مجھے نادیدہ پروں نے اٹھا لیا ہے اور میں محو پرواز تھا۔ میرے اندر ایک نئی لہر سی پیدا ہوتی تھی اور ایک شدید خواہش نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ میں اس ضمن میں اس سے مزید باتیں کر کے اپنے علم کو مؤثر بنا دوں۔ یہ سوچ ہی کچھ ایسی تھی کہ بے خیالانہ میں پلٹ پڑا تھا۔ اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں نے خود کو ایک بار پھر میکسن کے گھر کے دروازے پہ پایا۔ میں بارش سے بری طرح تتر بتر تھا مگر مجھے کوئی آرامی نہ تھی۔ میرا خزان کچھ اس طرح بڑا تھا کہ میں مکان کی گھنٹی بجا نہ سکا۔ میں نے جبری طور پر دروازے کو آزمایا، اس کی ناپ آسانی سے گھومی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے سیڑھیاں طے کی جو اس کمرے تک جاتی تھی جس میں سے کچھ دیر قبل میں نکلا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور خاموشی۔ میکسن جیسا کہ میں نے اندازہ لگایا اس میں سے نکل کر ملحقہ کمرے میں جا چکا تھا، وہی کمرہ جو اس کی مشین شاپ تھی۔ دیواروں کا سہارا لیتا ہوا میں اس کے دروازے تک گیا۔ میں نے اس پہ 3 بار دستک دی مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں سمجھ گیا کہ باہر بارش اور طوفان کا زور شور ہے، شاید اسی وجہ سے میری دستک نظر انداز کر دی گئی۔ ہوا دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور چھت پہ بارش نے بھی شور پیدا کر رکھا تھا۔ مجھے کبھی میکسن نے اپنی مشین شاپ میں بلایا نہیں تھا، میں ہی نہیں کسی کو بھی وہ اس میں لے کر نہیں گیا سوائے ایک کھرنور دیہاتی مستری کے جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا سوائے اس کے کہ اس کا نام ہیلری تھا اور وہ بہت ہی چپ اور خاموش طبع آدمی تھا۔
اس کے بعد میری خزان نے مجھے اس قدر مجبور کیا کہ میں نے مزید احتیاط میں پڑھنے کی ضرورت محسوس کی اور دروازے کو کھول کر کمرے میں داخل ہوا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد میرے دماغ سے سارے فلسفیانہ خیالات پھر سے اڑ گئے۔ میکسن ایک چھوٹی سی میز پہ بیٹھا جو کمرے کے دور افتادہ کونے میں پڑی تھی، اس کا منہ میری طرف تھا۔ اس میز پر ایک اکیلی موم بتی جا رہی تھی اور کمرے میں جتنی بھی روشنی تھی بس اسی سے کھوکھری تھی۔ اس کے مخالف میں ایک اور شخص بیٹھا تھا جس کی پشت مجھے نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان میز پہ شطرنج کی بساط رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں شطرنج کھیل رہے تھے۔ مجھے شطرنج کا کھیل اچھی طرح آتا نہیں، لیکن اس وقت بساط پر بہت کم مہرے رہ گئے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کھیل خاتمے کے قریب ہے۔ میکسن غالباً کھیل میں بہت زیادہ غرق تھا، یا وہ شخص کی ذات میں گہری دلچسپی لے رہا تھا جو اس وقت اس کا حریف تھا، کیونکہ وہ بڑی متاثر نظروں سے اپنے مخالف کو تکے جا رہا تھا، اور اس کی محویت کچھ ایسی تھی کہ میں جو کہ ٹھیک طرح سے اس کی نظر کے سامنے تھا اس کی توجہ حاصل نہیں کر سکا۔ میکسن کا چہرہ اس وقت بالکل سفید ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں کھیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا حریف کیسا تھا؟ میری طرف اس کی پیٹھ تھی، مگر میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ میں ہرگز اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ قد میں بمشکل وہ 5 فٹ کا ہوگا۔ اس کی جسمانی ساحت کسی حد تک گوریلے جیسی تھی، یعنی شانے بے حد چوڑے تھے، موٹے تھے، گردن جسم کے ساتھ پیوستی، سر بھی بھاری تھا، اس پہ بھگو جیسے سیاہ بال تھے جس میں ایک سرخ لکیر سی پڑی ہوئی تھی۔ یہ سرخ لکیر وہاں سے اس کی کمر تک چلی آتی۔ وہ کسی کرسی پر نہیں بلکہ غالباً کسی صندوق پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اسی وجہ سے اس کے پیر اور پنجے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے اپنا بایاں اگلا بازو گود میں رکھ چھوڑا تھا۔ وہ مخرو کو اپنے دائیں ہاتھ سے چلا رہا تھا اور مجھے یہ بازو خاص سے نامتناسب اور لمبا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس عرصے میں دبک سا گیا اور وہیں دروازے کے پاس ایک طرف سمٹ گیا جدھر روشنی کم آ رہی تھی۔ اب میں ایسی جگہ تھا، اگر میکسن سر اٹھاتا تو میں اسے فوری طور پر نظر نہیں آ سکتا تھا، البتہ اسے دروازہ ضرور نظر آ سکتا تھا جو کہ کھلا ہی رہ گیا تھا۔ کسی حس نے مجھے مزید اندر جانے اور یا واپس ہو جانے سے روک دیا تھا۔ یہ احساس کسی طرح مجھ پہ وارد ہوا تھا، مجھے اس کا علم نہ تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کوئی اور دھڑگھٹنا ہونے والی ہے، کوئی المناک بات، اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنے دوست کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اسی وجہ سے میں وہیں رک گیا۔ کھیل تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ میکسن اپنے مہروں کو حرکت دیتے ہوئے مشکل سے ان کی طرف نظریں ڈال رہا تھا۔ وہ بس انہیں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے مجھ جیسے اناری کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی چالیں درست نہیں، بلکہ اس کے حریف کا انداز بالکل برعکس تھا۔ وہ نہ صرف سوچ سمجھ کر مہروں کو چلا رہا تھا، بلکہ اس میں ایک نوع کی تنظیم اور مشینری موجود تھی۔ جو منظر میرے سامنے تھا وہ مجھے اس زمین سے کٹا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے ہلکی سی کپکپی محسوس ہوتی تھی، مگر شاید یہ اس وجہ سے تھی کہ میں بھیگا ہوا تھا۔ ایک دو بار مہروں کو چلانے کے بعد اس اجنبی پیکر نے اپنا سر ذرا سا ہلایا۔ اس کے ساتھ میکسن کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے شاہ کو ہٹا رہا ہے۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ یہ اجنبی یقیناً گونگا ہے۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی تھا کہ یہ کوئی زندہ فرد نہیں بلکہ ایک مشین ہے، ایک آٹومیٹون چپس پلیٹر۔ اور پھر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ایک بار مجھ سے میکسن نے کہا تھا کہ اس نے ایک ایسی مشین بنائی۔ اس وقت میں نے اس پہ کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے سوچا تو کیا آج اس نے مجھ سے مشین کے شعور وغیرہ کی جو اتنی باتیں کی، کہیں یہ اس مشین کو دکھانے کی ایک تمہید تو نہ تھی جو اس نے بنا رکھی تھی؟ کیا اس نے اتنی ساری باتیں اس لیے کی تھی کہ اپنی اس مشین کی نمائش پر میری حیرت اور استعجاب کو دیکھ کر خوش ہو سکے؟ خوب، میں نے سمجھا، یہ میرے خزان اور فلسفے کی خوبصورتی وغیرہ کا بہت عمدہ انجام ہے۔ میں وہاں سے جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا، کیونکہ میں جس لیے پلٹا وہ سارا فلسفہ تو ڈیر ہو چکا تھا کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے میرے تجسس کو بیدار کیا۔ میں نے اس شے کو دیکھا، اس نے اپنے چوڑے شانے اس طرح اچکائے تھے جیسے کسی بات نے انہیں جھنجھلا دیا ہو، اور یہ حرکت بے حد فطری بلکہ خالصاً انسانی تھی۔ چونکہ اب میں سارے معاملے کو ایک نئے رخ سے دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی حرکت نے چونکا دیا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے ہی لمحے میز پہ چچراہٹ کے ساتھ ایک زور کا ہاتھ بھی مارا، اور مخالف کی اس حرکت نے مجھ سے بھی زیادہ میکسن کو پریشان کیا۔ اس نے عجلت میں اپنی کرسی تھوڑی سی پیچھے سرکائی۔ یہ حرکت خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ پھر لیکن اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا، دوسرے ہی لمحے ہاتھ نیچے آیا۔ اس نے اپنے پیروں میں سے ایک کو اس طرح دبوچا جیسے کوئی باز کسی چڑیا کو دبوچتا ہے، پھر چیخا مات۔ اس کے بعد وہ اجلت سے اٹھا، کرسی کے پیچھے جا رکا۔ آٹو مشین اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا۔ ہوا کا زور اس عرصے میں کم ہو گیا تھا، مگر میں نے سنا بادل کہیں زور سے کڑکے تھے۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے ہلکی ہلکی سی گونج ابھر رہی ہو، پھر یہ لمحاتی طور پہ اونچی ہو گئی۔ تب میں نے جانا کہ آواز دراصل آٹو مشین کے اندر سے ابھر رہی تھی۔ یہ آواز کچھ اس نوعیت کی تھی جیسے کوئی چرخی چلنے لگی ہو، جیسے مشین میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہو اور وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی ہو۔ مگر اس سے قبل کہ میں اس آواز پہ مزید خیال آرائی کر سکتا،
میری توجہ آٹو مشین کی ایک عجیب حرکت کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس مشین کے جسم میں ہلکی ہلکی اینٹھن پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اب سر سے پیر تک ہلکی ہلکی کپ کپانے لگا، مان وہ کسی بلی کی طرح اچھلا، بیچ کی میز اور کسی کو ساتھ لیے اس کی یہ چست بجلی جیسی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلائے جیسے کسی کو دبوچ لینا چاہتا ہو۔ میکسن نے اسے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنے کی کوشش ضرور کی، مگر یہ چست اس قدر غیر متوقع اور تیز تھی کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب ہر طرف تاریکی تھی، مگر یہاں ہونے والی جدوجہد کی آوازیں بہت واضح تھی۔ مجھے میکسن کے منہ سے نکلنے والی کراہیں سنائی دے رہی تھی، جس کا گلا دبایا جا رہا تھا۔ اب رکے رہنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست کی مدد کے لیے اندھیرے میں سم کا تعین کر کے جھس پڑی۔ ابھی میں چند گز ہی تھا کہ سارا کمرہ سفید روشنی سے بقائے نور بن گیا، اور اس روشنی میں جو میں نے منظر دیکھا وہ میری یادداشت سے کبھی بھی محو نہیں ہو سکتا۔ دونوں خریف ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے اور زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میکسن نیچے تھا، اس کا گلا خنوس اس کے مخالف کے پنجوں میں تھا، اس کا سر نیچے لٹک گیا تھا، آنکھیں باہر نکل آئی تھی، منہ کھل گیا تھا اور اس کی زبان باہر لٹک پڑی تھی۔ وہ بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ ادھر اس کے قاتل کا رنگوں سے بنا ہوا چہرہ ہر تاثر سے بے نیاز تھا، تاہم اس کے وجود سے آسودگی جھلک رہی تھی، گویا اس نے شطرنج کے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ لمحاتی روشنی تھی، اس کے بعد پھر اندھیرا چھایا اور ساتھ ہی کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا، میں ایک ہاسپٹل میں تھا۔ جیسے جیسے میرے ذہن کی دھن چھٹی، نگاہ جما کر کچھ دیکھنے کا لائق ہوا، مجھے وہ چہرہ نظر آیا۔ یہ بلیری تھا، میکسن کا قابل اعتماد کلینک۔ اس نے مجھے ہوش میں دیکھا تو آہستہ سے مسکرایا اور کچھ نزدیک آیا۔ ذرا مجھے تفصیل بتانا، میں نے آہستہ آواز میں اس سے کہا۔ ساری باتیں۔ تمہیں ایک جلتے ہوئے مکان سے بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا۔ مکان میکسن کا تھا، کسی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ تم آخر وہاں کس طرح موجود تھے۔ تمہیں اس کی وضاحت کرنا ہوگی۔ مکان میں آگ کس طرح لگی، یہ معاملہ بھی پر اسرار سا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس مکان پر آسمانی بجلی گری تھی اور میکسن اسے دفن کیا گیا، بلکہ یوں کہو کہ اس کی باقیات کو۔ یہ صورتحال ایسی ہی تھی، ورنہ خیرلٹ جیسا شخص اس قدر کبھی نہ بولتا۔ سبھی جانتے ہیں کہ وہ کم باتوں کا عادی ہے۔ بہرحال اس نے میرے تجسس کے پیش نظر کسی حد تک زبان کھول کر میرا دل رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے ایک سوال کے لیے پھر ہمت کی۔ مجھے کس نے بچایا؟ اب تم پوچھ رہے ہو تو بتاتا ہوں۔ میں نے۔ شکریہ ہیلی، خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ یہ بتاؤ، کیا تم نے اس حیرتناک شے کو بھی بچایا جسے میں تمہارے ہنر کا شاہکار کہہ سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے وہ آٹو مشین چپس پلیٹر جس نے اپنے موجد کو ہلاک کیا۔ ہیلی کچھ دیر تک چپ رہا، اس نے اپنی نظریں بھی دوسری طرف کی۔ بالآخر اس نے میری سمت توجہ دی اور بولا، اچھا تو تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، میں نے کہا، میں نے اسے خود میکسن کا گلا گھونٹتے دیکھا۔ یہ ساری باتیں پرانی ہو چکی ہیں، بہت ساتھ گزر چکے۔ آج جب میں نے اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو سب کچھ مٹے مٹے خواب جیسا لگتا ہے۔ اسی صداقت پر خود مجھے شبہ ہونے لگتا ہے۔